नहीं हुआ, मैं असल में हकीम ठीक नहीं हूँ, आज ठीक सोसाइटी का इर्तिका हुआ है, इज्तमाई इर्तिका। पहले वो अगर दो चार लोग रहते थे, फिर वो कबाइल की तरफ आए हैं, फिर बरादरियां तश्कील पाई हैं, फिर सूबे ये घर का मामला नहीं है तो कोई बंदा के मैंने नमाज नहीं पढ़नी, उसको पढ़वाई जाएगी, बहुत को पढ़नी पड़ेगी। कंफ्यूजन पैदा की रिलीजियस हलकों के अंदर कि हमने कैसे डिफाइन करना है कि हम कौन सी रियासत मिली। ये इस्लाम का तकाजा है कि एक रियासत। इकामत दीन के ऊपर आप अपनी तफसीर भी राय करना शुरू हो गए हैं, जबकि आपका मुतालबा था कि सीजर साहब, आप चूंकि पहले से इंतजार कर रहे हैं, शिवम साहब बाद में है तो उनको बाद में लेंगे। सबसे पहले जनाब सीजर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर जरा ऊंची आवाज में बात कीजिए जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आवाज ठीक आ रही है? जी कुछ बेहतर है। लास्ट टाइम आपको थोड़ी सी मेडिसिन लेके गए थे गमदियत को दूर करने की, कोई अफाका हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं हुआ कैसर साहब, कुछ नहीं हुआ। मैं असल में हकीम ठीक नहीं हूँ, आज ठीक हकीम आया हुआ है। नहीं कैसर भाई, ये कैसर भाई कई दफा हकीम का होता है मसला, मगर आपको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। इस दफा मसला जो है ना वो स्टेज का है बीमारी की, तो वो भी कई दफा डॉक्टर कह देते हैं ना लाहौर ले जाओ। बीमारी की किस्में है ना, डॉक्टर भी अलग अलग किस्मों के होते हैं। चले आज उम्मीद है कोई अल्लाह से दुआ करेंगे फाका होगा। चले फरमाइए जनाब, क्यों गामदियत आपके सर से नहीं उतर रही है? गामदियत तो नहीं बात, दरअसल दो बातें थी पिछली बार। एक बार तो हमने गांधी साहब पर ही बात कर ली, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार हम सेकुलरिज्म पर बात कर रहे थे, इस्लामी निजाम पर, नजरियाती रियासत। अब आप चूज करें जिस पर आपको बेहतर लगे उसी पर। नहीं आप आए हैं, हमारे लिए दोनों वेलकम है, दोनों वेलकम है। आपका मुझे याद आ रहा है, आपका नजरिया ये था कि इस्लाम में किसी निजाम की बात नहीं की गई। जी 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 हाँ, कुछ ऐसी बात थी। हाँ जी आप चूज करें सर, फरमाइए आप। अगर गांधी साहब का भी यही नजरिया है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो गांधीयन व्यू है उसके मुताबिक इस्लाम में कोई निजाम नहीं है, तो दोनों टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे। जी जी अगर गांधी आमिर साहब से ही बात करनी है। जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता ये किस में बात की गई है, तो मुझे जरा अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपना सीजर भाई। जी उससे भी बेहतर रहेगा कि आपसे पिछली नशिस्त में नहीं तो उससे पहली नशिस्त में बात हुई थी आपसे, आपने गांधी साहब पर बहुत अच्छी तनकीद की थी और उससे बहुत रहनुमाई भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि आप उसको मजीद ही आगे बढ़ाए, तो मैं भी उसको अपने बेसिकली अमर भाई इनका जो नजरिया है वो ये है कि समरी बात की ना, मतलब ये है कि इस्लाम में इबादतें हैं, बाकी चीज़ें नमाज रोज़ा ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो एक रियासत का क़याम है या जो एक निज़ाम की बात है जिसके अंदर मईशत का, सियासत का निज़ाम या शहरी और रियासत के आपस में जो एक ताल्लुकात का तयन है सारा, ये इस्लाम में कुछ भी नहीं है, बस हमें लोगों ने बनाया हुआ है, बस वो बातें चाहते हैं, बात ख़त्म। बेसिकली इनका आइडिया ये है। नहीं ये तो कुरान के सरी तौर पर खिलाफ है। खास तौर पर जो मक्की दौर के बाद का सिलसिले का जो आगाज है वो सारी की सारी सीरत भी, जिसको गांधी साहब जो पब्लिकली तो ऑन करते हैं, सीरत का जो पूरे का पूरा मंजरनामा है उसको अगर सामने रखा जाए तो वो इज्तमाई मामलात से मुतल्लिक है जो रियासत के अंदर आते हैं। तो सीरत का अगर मदनी पहलू उसका मुताला किया जाए, वो तो मेरे ख्याल से अज़हर मिन अश-शम्स है कि वो इज्तमाई सियासत का, बेसिकली सियासत तो बहुत बाद में वर्ड आया, ठीक है, या ममलिकतों का जो तसव्वुर है वो तो बहुत ममलिकत की बात कर रहा हूँ। मलूकियत का तसव्वुर पहले मौजूद था, राजाओं का तसव्वुर मौजूद था, ममलिकत यानी आप ये जो नेशन स्टेट है इसका तसव्वुर तो बहुत बाद में जाके आया। मगर अगर आपने, क्योंकि बेस होती है सारी की सारी इज्तमाइयत के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानी सोसाइटी का इर्तिका हुआ है, इज्तमाई इर्तिका। पहले वो अगर दो चार लोग रहते थे, फिर वो कबाइल की तरफ आए हैं, फिर बरादरियां तश्कील पाई हैं, फिर सूबे तश्कील पाए हैं, तो उससे फिर आगे मुल्क बने हैं, और फिर अब तो यूनाइटेड नेशंस का तसव्वुर जो है वो सामने आ रहा है। ऑब्वियसली वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। बहरहाल इज्तमाइयत की बेस है, यानी जो मॉडर्न तसव्वुर हमारे सामने रियासत का या निज़ाम का आता है वो बेस करता है, उसकी फाउंडेशन है इज्तमाइयत, ठीक है ना, सोशल कलेक्टिविज्म, समाजी या मुआशरती इज्तमाइयत, ये तसव्वुर कुरान के अंदर मौजूद है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 एक तो ये मिसाल के तौर पर जो गांधी साहब बहुत बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, व अमरुहुम बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये जो अमरुहुम जमा की ज़मीर है,
کہ ان کے اجتماعی معاملات مشاورت کی بیس پر چلیں گے. یہاں سے نکلتا ہے وہ سیاست کا تصور, اجتماعیت کا تصور جو نظام کا تقاضا کرتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, یہ آیت خود گاندھی صاحب نے بڑی کوٹ کی ہے. تو تعجب اس چیز پر ہوتا ہے کہ جب اسلامی نظام کے بارے میں اس کے نفاذ کی اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو گاندھی صاحب اس سے مجھے لگتا ہے کچھ شاید ایک ایکسٹریم ریئیکشن کی وجہ سے چڑھے ہوئے. یاد رکھنا چاہیے کہ گاندھی صاحب جس دور کے اندر آئے ہیں اس دور میں شریعت کے نام کے اوپر جو مذاق کیا گیا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہمارے سیاسی حلقوں میں, اس میں ایک عام آدمی کا یہ ریئیکشن تو بنتا ہے, مگر ایک انٹلیکچوئل کا یہ ایکسٹریم ریئیکشن نہیں بنتا کہ وہ سرے سے ہی بنیاد کا انکار کرتے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سیزر بھائی, ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ 2 نمبر دودھ بیچ رہے ہیں, یا فیک کرنسیز بنا رہے ہیں, یا لوگوں نے جو ہے نا وہ فیک پورے کا پورا ایک سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مگر اس بنیاد کے اوپر ہم مارکیٹ کے کانفیڈنس سے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے کہ یار میں تو اب کسی قسم کا کوئی معاملہ کروں گا ہی نہیں سماج کے اندر. لوگ چلتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ آپ کو لوگ ملتے جاتے ہیں. خیر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, ایک تو یہ بنیاد ہے. باقی اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے تمکین کے اوپر. یہ جو تمکین سبجیکٹ ہے نا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, اسلامی نظام کا نفاذ کرنا, اسلامک لا یا شریعت کی امپلیمنٹیشن کرنا علاقوں کے اوپر, افراد کے اوپر, فرد سے بڑھ کر اجتماع کے اوپر. اس کے اوپر ایک پوری کتاب ہے دکتور علی السلابی کی. میں نے کافی سال پہلے یہ کتاب ہمارے اس وقت سعودیہ میں بھائی ہوتے تھے, میں نے ان سے منگوائی تھی. تقریباً میں بات کر رہا ہوں اس وقت 2010-11 کی. تو یہ کتاب میں نے اس وقت منگوائی تھی. اس کتاب کا نام ہے فقہ التمکین فی القرآن الکریم. فقہ التمکین فی القرآن الکریم, زمین کے اوپر اثر و رسوخ حاصل کرنا شریعت کے نفاذ کے لیے, اس کی فقہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی جورسپروڈنس فی القرآن الکریم, قرآن کریم کے اندر. تو بیسیکلی جو ورڈ لیا گیا ہے فقہ التمکین یا تمکن فی الارض, یہ قرآن کی ٹرم ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ دوسری آیت ہو جائے گی اس ٹاپک پر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی شریعت کو, آسان لفظوں میں, نماز کو قائم کرواتے ہیں. اسی سے گاندھی صاحب نے استدلال لیا ہوا ہے کہ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ نماز قائم کروائے اور زکوٰۃ ادا کروائے اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرے, یہ ہے ریاست کا حصہ. حالانکہ بعد میں جا کر ان کے کئی کلپس میری نظر سے گزرے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز کے اوپر ریاست اتنا کر سکتی ہے, تلقین کرے. مگر آسٹریلیا میں ایک جگہ پر ان کے جو الموارد کے کانٹیکسٹ میں ان کا کچھ کلپس ہیں, اس میں نے دیکھا تھا کہ گاندھی صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی پھر 2 ٹوک بات کی کہ نہیں, نماز بھی اجتماعی معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ریاست فورس کرے گی. یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, اس کو پڑھوائی جائے گی, اس کو پڑھنی پڑے گی. یہ بات ہے گاندھی صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کا کام ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ موقف. ہاتھ کاٹنا بھی انہوں نے کہا کہ ریاست اس کا بھی نفاذ کرے گی. ہاں وہ اصل میں وہ گاندھی صاحب نے حدود کا یا جو تعزیرات ہیں ان کے نفاذ میں جو اپنی کتاب الاسلام کے اندر لے کے آئے ہیں نا, اس میں ان کو وہ بیسیکلی جان مال, عزت, آبرو, ان چیزوں کی حفاظت میں لے کے آئے ہیں ہر فرد کی. جی 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 بالکل صحیح. دراصل اسپام یہ جو گاندھی صاحب کا, میں جہاں تک ان کو سمجھ چکا ہوں, جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ریاست پر, اجتماعی معاملات پر دین کے اصولوں کو انکار نہیں کرتے, دین کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے. ایسا نہیں کہتے کہ اجتماعی ریاست پر دین کا کوئی حکم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول فراہم کرتا ہے دین. البتہ جس کے وہ خلاف ہیں وہ دراصل ایک نظریاتی ریاست بنانے کے خلاف ہے. جس طرح سے سیکولرزم ایک نظریاتی ریاست پیدا کرتا ہے, ایک طرح سے آج کے دور میں اسلامزم بھی ایک نظریاتی ریاست پیدا کرتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے. اس کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصحاب نے, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کی وہ نفی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں دین سے نہیں ملتا. اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے ہے نا, تو فراہی اسکول آف تھاٹ کا جو دوسری چین ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب ہے علیہ الرحمہ. تو امین احسن اصلاحی صاحب کی تو پوری بک ہے 800-900 صفحے کی, اسلامی ریاست, پتا آپ کو؟ جی جی جی
उनकी तो वो पूरी बुक है। तो गांधी साहब शायद फिर अमीन हसन इस्लाही साहब कॉन्सेप्ट समझने में गलती हुई है, नाउजुबिल्ला, ठीक है, या फिर जी गांधी साहब जो हैं वो फराही स्कूल ऑफ थॉट को, मैंने जैसे पहले बताया था, जो मेरी अजम्पशन है, यानी मेरे असेसमेंट है, मेरी एनालिसिस है कि गांधी साहब ने सोशल सर्वाइवल के लिए या सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि मैं तफर्रुद का शिकार नहीं हूं, फराही स्कूल ऑफ थॉट को हाईजैक किया, यानी लेबल लगाया कि मैं भी ये हूं। क्योंकि जी अमीन हसन इस्लाही साहब ने तो पूरी किताब लिख दी 800-900 सफ़े की, और वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है इस्लामी रियासत, पढ़ने से जी ताल्लुक। मैं समझता हूँ एक मौदूदी साहब की इस्लामी रियासत, जो कि तकरीबन वो भी 700-800 सफ़े की है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मगर अमीन हसन इस्लाही साहब की किताब जो है वो तो किताबी शक्ल में है, आर्टिकल्स नहीं है, लिहाजा एक मोमेंटम है, एक सीक्वेंस है उनकी गुफ्तगू में। मैं समझता हूँ कि इसको जो इस्लामिक एजुकेशन है, एम इस्लामिक स्टडीज़ है, या MS है, या BS अब तो शुरू हो चुका हुआ है, तो उसमें इसको सिलेबस के तौर पर पढ़ाना चाहिए। इतनी शानदार किताब लिखी है अमीन हसन इस्लाही साहब ने। अब मैं दूसरे नुक्ते की तरफ आने लगा हूं। अजीब बात हमें सीजर भाई ये लगती है कि गांधी साहब उसूल तो मान रहे हैं, और उसूल के जो लाजिमात हैं, लाजमो मलजूम जुजियात हैं, उनका इनकार कैसे मुमकिन है? मैं मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है, ठीक है ना, यह हर मुसलमान पर फर्ज है, ऐसा ही है। मगर औलाद होने के लिए शादी होना जरूरी है, शादी के बगैर औलाद नहीं होगी, यानी औलाद लाजमा है शादी का, शादी के बाद का नतीजा है, ठीक है ना, उसके बाद निकलता है। लिहाजा गांधी साहब ये तो कह रहे हैं कि शरीयत का निफाज होना चाहिए, ये तो कह रहे हैं कि इज्तमाइयत होनी चाहिए, मगर वो इज्तमाइयत दुनिया के किसी टुकड़े और खित्ते पर होगी ना। अब उस खित्ते पर जिस पर आपने शरीयत नाफिज करनी है, उस खित्ते को आपको दारुस्सलाम बोलना पड़ेगा, इस्लामी रियासत का नाम देना पड़ेगा, या आपको ऐसी स्टेट कहना पड़ेगा जिसमें इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्यों डिफरेंशिएशन जरूरी है, ये आपने समझना है फर्क। सीजर भाई, इस्लाम का खासा ये है कि वो दूसरे नजरियात से अपने आप को मुमताज करता है, उसूल से लेके जुजियात तक, यानी फ्रॉम द वेरी फाउंडेशंस टिल द वेरी डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स, फर्क करता है। इस्लाम के नजरिए का खासा ये है। अब ऐसे नजरिए के लिए जरूरी ये है कि इस्लाम दो टोक कर कहे कि जिसने कबूल करना है, मेरी ये शराइत है, और मेरे ये तकाजे हैं, मेरी ये डिमांड्स हैं, और मेरी ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अगर तुम इसको कबूल करते हो तो मेरे दायरे के अंदर आ जाओ, ठीक है, और अगर तुम इसको कबूल नहीं करते तो आप मेरे दायरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारा डिमांड आपसे ये है। अब होता क्या है, इस्लामी रियासत बेसिकली वो उस उसूल की इम्प्लीमेंटेशन या उस दीन की इम्प्लीमेंटेशन के तकाजे पैदा करती है, जुजियात पैदा करती है, जो इज्तमाइयत में हमें सहारा दे सके, और हम ये कह सकें कि मिसाल के तौर पर दुनिया में किसी और जगह पर मुसलमान है ना, तो उन पर अगर जुल्म और ज्यादती हो रही है शरीयत की पाबंदी करने में या शरीयत के तकाजे पूरा करने में, तो वो हिजरत करके ऐसी हुदूद के अंदर ऐसे खित्ते पर आ सकें जहां उनको पूरी आज़ादी के साथ इस्लामी शरीयत को फॉलो करने का मौका मिल सके। उसके बगैर ये इज्तमाइयत इस दुनिया के अंदर किसी खित्ते को हासिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। यही इसी देखिए, ये इतना रैशनल और इतना नेचुरल तकाजा था कि इसी ने जो कौमी तहरीकें हैं, आज़ादी की तहरीकें, उनको जन्म दिया इज्तमाइयत ने। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे, सीजर भाई से पहले आप तबसरा करें, मैं एक और चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। कौम की या नेशन की जो डेफिनेशन मॉडर्न डे हमारे सामने पेश आई है, इसने बहुत कंफ्यूजन पैदा की रिलीजियस हलकों के अंदर कि हमने कैसे डिफाइन करना है कि हम कौन सी कौम है, लिहाजा हम एक खित्ता अपने लिए मुख्तस कर सकें, राइट। ये चीज इस्लाम इसमें अपना नजर पेश करता है। इस्लाम आपको एक उसूल देता है, इस्लाम कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मदीना के अंदर मुआफ़क़ात करवाई गई, उसूल मुआख़ात के ऊपर भाईचारा, ब्रदरहुड, इस तस्वुर को कायम किया गया कि रियासत में जो सिटीजनशिप है या भाईचारगी का उसूल है इज्तमाइयत का, वो ईमान की बुनियाद पर होगा। इस बुनियाद के ऊपर आप कौम की शक्ल इख्तियार करते हो, जिसको इकबाल ने बाद में अपनी शेर के अंदर परोया कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। और दूसरे शेर के अंदर तो जो आबे शिकवा के अंदर गालबन उन्होंने कहा कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, यानी कौम की तश्कील, कौम को डिफाइन करना है अपने खित्ते को, तो अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर,
کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے وہ فرق پھر نیشن اسٹیٹ کا شروع ہوتا ہے، جس میں غامدی صاحب کو بھی ٹھوکر لگی کہ وہ ڈیفائن نہیں کر پائے افسوس کے ساتھ اپنے ان اصولوں کے اوپر کہ قوم اور نیشن کس بنیاد پر ہوگی. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی تحریکیں اٹھیں یا تو وہ خطے کی بنیاد پر اٹھیں یا نظریے کی بنیاد پر. پاکستان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا یہی ایشو رہا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل رجیم کے ساتھ یا ان حلقوں کے ساتھ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ انہوں نے نظریے کی بنیاد پر قوم حاصل کی اور بعد میں کہنے لگے نہیں جی ایتھنیسٹی لے آؤ. یہ کیا ہوا بھائی؟ پورے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ نظریے کی بنیاد پر ہوئے تھے. اس قوم کی تشکیل تو آئیڈیالوجیکل تھی، نہ کہ علاقائی، لوکل، ریجنل. یہ تو نہیں تھی. یہ ہے فرق. تو اس لیے یہ ساری بیس تھی. سیدر بھائی اب آپ بات کریں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کی تھی. نہیں آپ سے تو بہت 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 اچھے تبصرے کیے ہیں اور بہت وسیع، اور مطلب شاید میں اچھی طرح سے ساری باتوں کو سمجھ بھی نہیں پایا. البتہ میں کچھ آپ کی جو آپ نے پرسپیکٹیو پیش کیا ہے اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، کاؤنٹر پرسپیکٹیو ہے جو اکثر سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے غامدی صاحب کے بارے میں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے کتاب لکھی جس پر وہ ریاست کے قیام کے قائل تھے. امین احسن اصلاحی صاحب سے پہلے غامدی صاحب جب ان سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا، تب سے پہلے وہ مودودی صاحب کے شاگرد تھے اور مودودی صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں کسی چین وین کا حصہ ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو امین احسن اصلاحی صاحب کے بھی مطلب صفحات میں آخری صفحات میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں. وہ کوئی چین وین کا دعویٰ نہیں کرتے میں کسی اسکول کے ساتھ. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو سمجھا ہے ویسے میں نے ان کو آگے، اگر غلط ہوں تو غلطی واضح کر دیجیے. بس یہاں ایک بات، مگر اہم ترین بات جو آپ نے فرمائی نا، وہ اس بات پر فرمائی کہ جو اصول وہ مانتے ہیں ان کا ایک لازمی اطلاق ہونا ضروری ہے، اور وہ لازمی اطلاق ایک ریاست پر ہوگا. دراصل بات وہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے کئی سارے ایسے اصول ہیں جن کا اطلاق مصلحت کے تحت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا تبھی باپ کے فرائض انجام دیں گے، جب پیسہ آئے گا تبھی زکوٰۃ کے فرائض انجام دیں گے، جب ریاست آئے گی تبھی ریاست کے فرائض انجام دیں گے. اس کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ جب ریاست ہاتھ میں آئے گی تب کو مسلمانوں پر فرض ہیں کہ کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو فرض کر دیے ہیں. مگر ایسا کہنا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریاست حاصل کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. اور جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ریاست موجود نہیں ہے، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ پہلے اس ریاست کو حاصل کریں. وہ ایسے نہیں رہ سکتے کہ بنا کسی ریاست کے رہ سکیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انسان ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ریاست ہمیشہ اکثریت میں مسلمانوں کی ریاست ہو. جب کوئی مسلمان کسی جگہ پر اقلیت کے حیثیت سے رہے گا تو اس کے اوپر اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ بغاوت کرو اور تخت پر قبضہ کر دو. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات جو نیشن سٹیٹس کا تصور، مطلب نیشن سٹیٹس مصلحت کے تحت ہی بن گئی. ہمارے دور میں جب جیسے کہ پتہ ہے 80 سال پہلے جو فاتحین پیدا ہوئے انہوں نے یہ ریاست پیدا کی، انہوں نے ہم کو فتح کیا تھا اور ہم مجبور تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا، طاقت ہوتی، ہم کچھ بھی کر دیتے، مگر اقتدار نہیں تھا، طاقت نہیں تھی. انہوں نے ہمارے اوپر لائنیں بھی کھینچی، ہمارے اصول بھی، قوانین بھی، آئین بھی لکھے. ہم مجبور تھے. جس دن پھر سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی، نہ غامدی صاحب کا انتظار کریں گے نہ کسی اور کا انتظار کریں گے. ہم تو اٹھیں گے جیسے ہی دنیا کی فاتح اور طاقتور قومیں اٹھتی ہیں ویسے اٹھیں گے. یہ میں دراصل آپ کے نظریے پر غامدی صاحب کا بھی ایک نظریہ ہے جس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے ریاست، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست آئے گی تب اسلامی قوانین، اسلامی اصول نافذ کر دیے جائیں گے. یہ بات تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے یہ چیز کہا آپ کو نا، سب طرح بالترتیب چلتے ہیں. پہلے بالترتیب ہم چل لیتے ہیں، اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. جب میں نے یہ چیز کہی نا کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات کیا اس اعتبار سے غامدی صاحب مودودی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کھل کر ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ذکر کیا ہوا بارہا اس دفعہ ان چیزوں کا. ان کے تقاریر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کھلی چیز ہے. مگر غامدی صاحب خود کو جو منسوب کرتے ہیں وہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے کرتے ہیں. اور فراہی اسکول آف تھاٹ کے اندر حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ جو ہیں
وہ گپت رہنے والے اور خانہ جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ خانقاہی تصور. خانقاہی تصور اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے بیٹھے جس طرح کوئی جناب یہ کو بابے بیٹھتے ہیں یہ جو ہندوؤں کے اور اس طرح کی وہ کرتے تھے. نہیں, خانقاہی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر چاہتے تھے کہ چند لوگ خواص کی تبلیغ کی جائے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے ایک بار. تو حمید الدین فراہی صاحب علیہ الرحمہ اس چیز کو پریفر کرتے تھے. ان میں سے جو ایک نام ابھر کر سامنے آیا ہے چند بڑے ناموں میں سے, وہ ہیں امین حسن اصلاحی صاحب. امین حسن اصلاحی صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے وہ بھی اسی تصور کے قائل تھے. جو چند نام ابھر کر سامنے آئے ہیں بڑے, ان میں سے جوید احمد گامدی صاحب نے اپنے آپ کو منسوب کیا اور انہوں نے کہا کہ امین حسن اصلاحی صاحب کے ساتھ میں. کئی ویڈیوز, پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں اس میں گامدی صاحب نظر بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی کوچی داڑھی ہے جیسے ابھی بھی ہے, ایسے وہ کالی کلر کی تھی, اس میں وہ نظر بھی آتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے فراہی اسکول آف تھاٹ سے. لہذا میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جس اسکول آف تھاٹ سے وہ خود کو منسوب کرتے ہیں, خود اس کے کانٹراڈکشن, اس سے کانٹراڈکٹری اپنا اصول اب لے کر چل پڑے ہیں, یا اصول سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی اصول کے خلاف وہ چلے گئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ چیز تھی. تو یہ فرق ہے جس کو سمجھنا ہے کہ مودودی صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر خود کو منسوب جس اسکول آف تھاٹ سے کرتے ہیں وہ امین حسن اصلاحی صاحب کی گلی سے گزر کر جاتا ہے. لہذا امین حسن اصلاحی صاحب نے پوری کتاب لکھ دیا 800 صفحے کی, اسلامی ریاست, پی ڈی ایف پہ مل جائے گی, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, اس میں ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے, جو آپ نے جو چیز رکھی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہوں گے کہ اصول اور دین کو نافذ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یقیناً وہ اس چیز کی رائے رکھتے ہوں گے, مگر ان کا یہ کہنا کہ کوئی ریاست حاصل کرنی نہیں چاہیے اس بارے میں, تو پھر ان اصول اور اس دین کا کرنا کیا ہے؟ اس اصول اور دین کا کرنا کیا ہے؟ شریعت کا نفاذ ادارے کرتے ہیں, ریاستیں کرتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے, ان پہ میسز کا کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ عدالت میں کیوں جاتے ہو؟ فیصلہ, یعنی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا گھر کے جھگڑے ہیں, یہ تو کئی آج بھی کئی ٹرائبل ایریاز کے اندر جرگوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں. آپ اپنے محلوں کے اندر مسئلے حل کر سکتے ہیں, مگر عدالتوں میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں کا مینڈیٹ یہ ہے. عدالتوں میں ایک سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے عوام کا, وہ سمجھتے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تصور ہوتا ہے. ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ میسز کو یونائٹ کر کے رکھتے ہیں, یہ خاصہ ایک اسلام کا تقاضا یہ ہے. مثال کے طور پر میں ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں جیسے میں نے پہلے پیش کی, اور میں اس پر پھر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کر دوں گا. یہ آیت ہے سورہ الشورى کی. سورہ الشورى بڑی خاص ہے اجتماعیت کو رکھتے ہوئے, لہذا اس آیت کے اندر ہے یہ جملہ جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تمام انبیاء سے کیا کہا گیا تھا, یعنی یوں سمجھیں کہ تمام انبیاء کا یہ مقصد اولی ہے, اور یہ اعلیٰ درجے کا, یہ ان کا نصب العین ہوتا تھا. اس کو ذرا آپ نے سننا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 13, ٹھیک ہے نا, اس کو میں پڑھنے لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. 1 2 3 4 5 5 اولو العزم پیغمبر جو یہاں سے نکلتے ہیں. اسی لیے اولو العزم پیغمبروں کے نام لے کر ایک جملہ آنے لگا ہے کہ ان کی طرف شریعت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہم نے یہ اصول پیش کیا تھا. اب آپ نے سننا ذرا سیزر بھائی. تو شریعت تمہارے لیے وضع کی, دین کے معاملے میں جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی, جس کی وصیت اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کی, اور یہ وصیت ہم نے ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو کی تھی. اللہ وصیت آپ نے کیا کی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی. اقیموا کہ دین کو قائم کرنا. اب دین میں شریعت کے جو تقاضے ہیں, حدود کے, اجتماعی معاملات کے, معاشرت کے, معیشت کے, سماجیات کے, ٹھیک ہے نا, اخلاقیات کے, ولا تتفرقوا فی, آپس میں ٹولیاں بٹ کے نہ رہنا. کیا مطلب ہے؟ اجتماعیت کا تصور, سوشل جسٹس, مسلم یونٹی, دین کا نفاذ, یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تعبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. ہاں, مشرک کے اوپر یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو, ایک ریاست بنے جس میں شریعت نافذ ہو. مشرک یہ نہیں چاہتا.
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس آیت میں مشرک کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ چڑ جن کو اجتماعیت سے تھی وہ مشرکین سے تھی، کیونکہ مشرکین پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی طوائف الملوکی کے شکار تھے، چھوٹے چھوٹے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے تھے، اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، تو ان کو اتفاق اور اتحاد سے بڑی چڑ پڑتی تھی۔ ہاں البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں ضرور اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو اس سے بڑی چڑ چڑتی ہے شریعت کے معاملے پر جب آپ ان کو ادھر بلاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی چنتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہی اپنی طرف لوٹاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب آپ نے یہ ساری میں نے معذرت چاہتا ہوں بات لمبی کر رہا ہوں مگر یہاں ایک نقطہ نکل کر سامنے آتا وہ جی سیدر بھائی نہیں، جزاک آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ جزاک اللہ سیدر بھائی آپ کے پیشنس کا۔ میرے خیال سے آپ دنیا میں چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے، جزاک اللہ۔ اچھا ارے عامر بھائی میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ آپ کی محبت ہے۔ سیدر بھائی دیکھیں نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں نا آپ اس چیز کی حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سیدر بھائی کامن سینس ہے یہ جی کرتے ہیں نا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو حلال، آبویسلی ایک مسلمان کے لیے حلال پیسہ ہو تو آپ اچھا اسٹڈی کریں گے، اچھی جاب اچھی جگہ پر سی ویز ڈراپ کریں گے، واک ان انٹرویوز کریں گے، اپنے لنکس جوڑیں گے، اپنے کانٹیکٹس لڑائیں گے، کیسے بھی کر کے جاب حاصل کرنے کی اچھی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ کامن سینس ہے۔ دنیا میں اس لیے حدیث ہے بخاری شریف میں پہلی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے آگے ڈیفائن کیا کہ انما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کے لیے وہ نیت اور کوشش کرتا ہے، جد و جہد۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت پیش کر دی، اب غور سے سنیے گا سیدر بھائی یہ کتنی بفٹنگ ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانی فطرت کا تقاضا جو تھا وہ پیش کیا، وہ تقاضا یہ تھا کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے نا اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت پسند ہے، مجھے دین اسلام پسند ہے، میں اس کے نظام کو آن کرتا ہوں، کیا وہ اس کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور کوشش کرنے کے لیے اگین وہ پہلا فارمولا جو اس کے لوازمات میں سے آتا ہے اور اس کی جزیات میں سے کہ آپ کو ایک خطہ چاہیے دین کے نفاذ کے لیے، یہ لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت کے بغیر سوائے دوسرے مذاہب کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فرق ہے اسلام میں، ہندوازم میں اور دوسرے لوگوں کے اندر؟ کیا فرق ہے دوسرے دھرموں میں، مذہبوں میں؟ یہ فرق ہے کہ اسلام دین مذہب نہیں۔ اسلام انفرادیت کی طرف نہیں بلاتا، اسلام اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے، اور اس طرح بلاتا ہے اجتماعیت کی طرف، کلیکٹیوزم کی طرف اور سوشل سرکل کی طرف کہ وہ فرد کو اس ریس کے اندر پیچھے نہیں چھوڑتا کہ کوئی ایک فرد بھی، ایک اینٹی بھی، سنگل اینٹی کسی سوسائٹی کی وہ اگنور نہیں ہوتی، جو اس کا حق ہے اس کو ملتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ادروائز میں آپ کو ایک اور چیز سیزر بھائی یہاں بتانا چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اس معاملے پہ بات بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ کہنا بھی ضروری ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ اسلام کی وہ خوبصورتی اور اس کا الہامی ہونا اور اس کے وہ نتائج نکلنا جو نتائج آفاقی نظام اور عالمی نظام کے نکلتے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہمارے پاس ریاست نہ ہو۔ تو میں کھل کر اگر یہ بات کہوں کہ اگر جو لوگ اسلام کو ریاست سے چھین کر لوگوں کے گھروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی اور دین دھرم موجود تھے، وہ بھی گھر میں بند تھے نا۔ اسلام کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسلام اس بند کو توڑ کر، اس چار دیواری کو پھلانگ کر علاقے کے اندر نکلے، ملکوں میں نکلے، دنیا پر نکلے اور اپنے وہ حکومت قائم کرے جو اللہ کا نظام ہے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام نظام کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ ریاست کے بعد، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں دیکھو یہ ہمارا پروگرام تھا، ہمیں سکسیس حاصل ہوئی ہے، آؤ اس نظام کی طرف۔ اس کے بغیر تو یہ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس طرح تو بڑے بڑے خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، مگر شیلف کیا پڑی ہیں وہاں پر، بچوں کی پہنچ سے دور۔ بہت شکریہ۔ ھذا ما عندی وما اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ جزاک اللہ۔ میں آخری تبصرہ کر سکتا ہوں؟ کیسا سر 2-1 منٹ میں ختم کیجیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ختم بھی کرنی ہے ہم نے یہ اسٹریم۔ جی بس انہی 2 باتوں پر میں یہ لاسٹ تبصرہ کروں گا، انہی 2-3 باتوں پر 2 منٹوں کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ فراحی صاحب کے اسکول کے اندر وہ موجود تھے مگر فراحی صاحب سے انحراف کرتے ہیں۔
ان کے نزدیک فرائی صاحب قرآن کو اصل مانتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, بہت آگے بڑھ جائے گی, اس پر ڈیبیٹ نہیں کریں گے. البتہ امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے, اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے. اس کے ثبوت میں جو آپ نے آیت پیش کی, جو کہ مشہور پیش کی جاتی ہے, انا اقیم الدین ولا تتفرقوا, یہ آیت, اس کی جو تفسیر آپ نے, تشریح آپ نے کی کہ اقیم الدین کی, کہ انا اقیم الدین علی الناس وعلی بلاد القوم وغیرہ, اس جو یہ تفسیر میں عرض کرنا چاہوں گا, جتنا اس کے بارے میں نے سنا ہے, مودودی صاحب سے پہلے اس کی یہ تفسیر ایسی کسی نے نہیں کی. مودودی صاحب پہلے شخص تھے پوری اسلام کی تاریخ میں, جو بھی مفسرین گزرے ہیں, اس لفظ کی, اس کا اطلاق, اس کو مطلب جس کو آپ اردو والے کام مطلب قائم کرنے کو مان رہے ہیں, ایسی تفسیر مودودی صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کی. اس پر گامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں, یہ وہ بنیادی اختلاف ہے. مگر اصلی بات جو مسئلہ ہے وہ نظریاتی ریاست کا ہے, ریاست کا مسئلہ نہیں ہے. ریاست آئے گی, تمام جو قوانین ہیں, آپ جس کو شریعت کے قوانین مانتے ہیں, گامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ شریعت کے قوانین ہیں, چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, زانی کو سزا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ, شریعت کا جو بھی نفاذ ہے ہوگا. البتہ نظریاتی ریاست مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر یہ قوانین نافذ کیے جاتے ہیں, مگر ہمارے نزدیک ایسا وہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں ہے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا, لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے, انصاف. یہ ایک یوٹوپین سوسائٹی کا تصور ہے, جو کہ اس سے پہلے بھی میں کیسر صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نظریاتی ریاست جب ہم ذکر کرتے ہیں نا, جیسے سیکولر ذکر کرتے ہیں یا مطلب دیگر ایسے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یوٹوپین سوسائٹی ہم بنانا چاہتے ہیں, وہ تصور اسلام کے اندر کہیں نہیں. بس یہ بات میں کہتا ہوں. اچھا, میں صرف ایک حوالہ دے دوں گا کیسر بھائی, میرے خیال سے جو میں نے پہلے باتیں کر دی ہیں وہ کافی ہیں, پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. صرف ایک تفسیر کا, صرف ایک تفسیر کا, ٹھیک ہے نا, تفسیر بغوی, امام بغوی کی تفسیر ہے, اس کو اگر آپ کھولیں گے اور اس آیت کو پڑھیں گے, سورہ شورا کی آیت نمبر 13, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ آپ کو ملتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ بعث اللہ الانبیاء کلہم باقامۃ الدین, ٹھیک ہے, والالفۃ والجماعۃ وترک الفرقۃ والمخالفۃ. لے مودودی سے پہلے ہے امام بغوی. اللہ کا یہاں پر اللہ کا پرپوزیشن آ رہا ہے یا اقامت میرے خیال سے میرے بھائی سیدھا کرنا بھی آتا ہے نا, عربی زبان میں اس کا مطلب سیدھا بھی آتا ہے. کیا کس کا سیدھا؟ اقامت کرنا, یعنی دین کو سیدھا کرنا, اس کا مراد ہے دین ٹیڑھا تھا پہلے. ہاں, مطلب دین, اپنے دین کو سیدھا کرنا, جو اس میں آپ نے مطلب جو مطلب چیزیں سیزر بھائی, آپ کے تبصرے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات آپ چلیں, بہرحال آپ کر رہے ہیں, مگر آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنی وہ جو چیز رکھی ہے, اگر آپ ہلکا سا بھی اس کو تھوڑا سا غور کریں گے, اقامت دین کے اوپر آپ اپنی تفسیر بھی رائے کرنا شروع ہو گئے ہیں, جبکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ مودودی صاحب سے پہلے اقامت دین. اچھا, آپ تو قاعدہ یہ کر رہے ہیں, مجھے الفاظ دکھائیں اللہ فلاں, یہ الفاظ ہیں وہاں پر بھی, اقامت دین والالفۃ والجماعۃ, جماعت, تو اقامت دین کس پہ ہوگا؟ جماعت پہ. وترک الفرقۃ والمخالفۃ, ٹولیوں میں بٹ کر نہیں رہنا بلکہ اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں رہنا ہے. لہذا جماعت اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو میرے خیال سے آپ اس پر جب تبصرہ کریں گے نا, تو مجھے اس پہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اپنی تفسیر بھی رائے نہ کریں اقامت دین کے اوپر. ہاں, میں رائے نہیں کر رہا ہوں, آپ نے یہی تفسیر بغوی کے جو الفاظ فرمائے ہیں اس میں تو مطلب اس کا وہ تو بالکل مودودی صاحب سے تضاد کھاتی ہیں پوری. اچھا, اس بحث کو سمیٹنا بھی ہے نا, اب آپ اگر آپ کو ایک حوالہ چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا ہے, اب آپ اسے نہیں ایکسیپٹ کرتے دیٹس فائن, لیکن اب جب کے بات ختم ہونے کی طرف آئی ہوئی ہے تو نئی بحث نہیں چھیڑ سکتے. نیکسٹ آپ تشریف لائیے گا, انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ.